शो में। लाड़काना में चांद का मेडिकल कॉलेज में तालबा नम्रता की पुरस्कार हलाकत। नम्रता की मौत, खुदकुशी या मामला कुछ और? नम्रता की हलाकत गहरे सवाल छोड़ गई, तफ्तीश जारी। लवाहिकीन, तालिबात और सिविल सोसाइटी यकजबां, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। नम्रता कुमारी की हलाकत एक अहम तरीन मौमा बन चुकी है। फैमिली की तरफ से कहा गया कि चांद का मेडिकल कॉलेज और स्पेसिफिकली आसफा डेंटल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में मिलने वाली ये लाश ये मौमा बन चुकी है। आया फांसी यानी आया खुदकुशी के तहत इसने खुद फांसी की या इसको कत्ल किया गया? ये बड़े अहम सवालात हैं। कल तक की बात आपको बताएं तो पहले जो तफ्तीशी अफसर या फिर जो केस था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। क्या कहा गया था आपको सुना देते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स उनकी तरफ से जब वो गए थे ऑन द जो प्लेरेंट। तो लेट्स हियर इसके उनकी तरफ से क्या कहा गया था। ये बयान बड़ा अहम है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पुलिस अफसर की तरफ से जो बयान दिया गया था, जो तफ्तीशी अफसर फिगर जो होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। तो उस बेसिस पर ही हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। राजी हुए सर पोस्टमार्टम? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली हो गए, डेफिनेटली हो गए। मैंने कहा इधर ही होगा, इधर ही। सर कमरे से कुछ दवाएं या और कुछ चीजें मिली हैं क्या कमरे से? देखिए इस तरह चीजें हैं, बिल्कुल बेफिक्र है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी मर्डर के केस में होती है वो होती है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके बाद ही आगे तहकीकात होगी। अच्छा, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जिस तरह बात सामने आई है कि जी दम घुटने से ये मौत वाक़ हुई है, दम किस तरह घुटा है, यानी कत्ल किसी ने किया है या असकुत फांसी या इस वक्त। नम्रता जो है इस वक्त फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। नम्रता का मामला इस पूरे सोशल तालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं जी इस मामले तो पहले सूबा सिंध में दीगर यूनिवर्सिटीज के तक पता नहीं चल सका कि आया वो खुदकुशी या वो कत्ल था। और इसी तरह यूनिवर्सिटीज में, इन कॉलेजेस में उनके मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहम सवाल है। जो उसके भाई हैं डॉक्टर विशाल, एक लर्नड डॉक्टर हैं, टीचर भी रह चुके हैं। उनका बयान आपको दो हिस्से उसके हैं। पहला हिस्सा सुनते हैं जब वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने किस तरह से खुद देखा था और क्या सुना वहां जाने के बाद जब वो हॉस्टल पहुंचे थे, तो उनकी इत्तलात इब्तदाई क्या थी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। एक रात पहले हुआ था, अम्मा ने काफी देर उससे बात करी। फिर आई वाज आस्किंग, मैं उससे पूछ रहा था हाँ भाई उसके एग्जाम्स चल रहे थे, बोलो किसी डॉक्टर को बोलना है ये वो। बोली नहीं भाई कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पोजीशन लेके दिखाऊंगी आपको। मुझसे क्या सर, पूरे कॉलेज से आप पूछे, उसके कॉलेज में तकरीबन मेरे ख्याल में चांदका में हजारों में स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे। वो सारी लड़कियां कल शौक में थी और मुझे ये समझ नहीं आती उनके इंतजामिया पे, उनका काम है इस चीज को रोकना कि एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने घर की बच्चियां एक हॉस्टल में डाल रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको उस तरीके से संभालें जैसे एक वालिदैन अपने बच्चियों को संभालते हैं। अल्लाह ना करे सर ऐसा कोई वाकया किसी के साथ भी आए। मैं उनकी वीसी से पूछता हूँ, मैडम अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? अब इसी का एक और पहलू, यानी जो उनके भाई ने बताया है कि किस तरह एज अ डॉक्टर जो उन्हें मालूमात थी और जो इस पर एज अ पोस्टमार्टम के उन्होंने जो देखा लाश को, तो उन्हें क्या पता चला, क्या उसकी हालत थी क्या नहीं थी। ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर सुने जो उनके भाई ने, डॉक्टर विशाल ने गुफ्तगू की है। लेट्स हियर दिस, नम्रता के भाई की गुफ्तगू। जो बच्ची को मैंने देखा है, जब कोई बंदा सुसाइड करता है उसका ऐसे वी मार्क निशान बनता है। मैंने खुद बच्ची की मूवी भी बनाई है, उसका निशान इस तरीके से है। दूसरी बात, जो लड़की बच्ची को पहले रिसीव किया है उसने, वो बोल रही है कि उसको दुपट्टा पहना हुआ था। जो निशान है वो जैसे नहीं केबल वाली तार होती है वायर, उसका है। दूसरा, बच्ची को यहाँ पे भी जैसे कोई बंदा किसी को पकड़ता है वो भी निशान है, वो भी मैंने मूवी बना ली है। मैं चांदका मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली भले लड़के हों या लड़कियां हों, डियर पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज उठें। हम लोग मिनार्टी में है, कराची में मिनार्टी मेजॉरिटी ये कोई सिस्टम नहीं होता, बट इंटीरियर में होता है। शायद इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मैं अभी वहां पे डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ।
ڈاکٹر وشال کی جو فریاد ہے وہ تو سنی رہی ہے پوری قوم، اور ان کے جو خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں، ماموں نے لڑکی کے، نمرتا کے ماموں کی گفتگو بھی میڈیا سے جو انہوں نے کی تھی وہاں پر، یہ سنتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ماموں کی گفتگو سنتے تھے. پہلی بات تو ہم ادھر دیکھنے گئے تھے کہ اندر گیٹ کھولو، ہم دیکھیں کہ کمرے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح سے اس نے خودکشی کی ہے. لیکن خودکشی تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بچوں سے، چھوٹی بچیوں سے، وہ بھی باہر سے کچھ وائرل کر رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے نا ادھر دوپٹہ اس کو پہن کے زور سے اس کو کھینچا ہے. لیکن دوسری 2-3 لڑکیاں ہیں، وہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کا یہ گھونٹ جو ہے نا یہ اپنا دوپٹہ وہ میں نے کس لڑکی نے بتایا؟ نام کیا تھا اس کا نام مجھے پتا نہیں ہے. اس کی روم میٹ تھی یا؟ ہاں روم میٹ تھی. پولیس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن سے آپ؟ پولیس کی انویسٹیگیشن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بنگا صاحب اب پہنچے ہیں، انہوں نے ہمیں دلاسا دیا ہے، لیکن وہ 100% ہمیں اعتماد ہے کہ بنگا صاحب ہمارا بالکل خون رائے گا نہیں کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے لیے کرے گا. تو یہ بنگا صاحب کی بات ہوئی ہے. تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، کدھر تک کہاں پیش رفت ہے، کہاں تک معاملہ جا رہا ہے، کیا اس وقت اس معاملے کا یہ گتھی سلجھے گی کیسے، فیملی کا موقف کیا ہے، یہ سارے اہم معاملات اس کیس کے اہم ترین پہلوؤں کو کریں گے بے نقاب. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اس بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات آخرکار یہ جو اس وقت ہو رہا ہے صوبہ سندھ میں بالخصوص امن و امان کے حوالے سے بھی بڑا چیلنجنگ ہے. جو پڑھ رہے ہیں اس وقت طلبہ و طالبات، ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے بڑا اہم سوال ہے. آخرکار کون ہے، کیا یہ وارداتیں قتل ہے، کیا ہے یہ انوسنس، یہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، معاشرے کے لیے بڑا اہم سوال اٹھ چکا ہے. محمود مولوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. سارم بنی صاحب انسانی حقوق کے رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ضرور رہے، جو ان کی فیملی ہے، ظاہری بات ہے ان کے گھر کے اندر جو مہمان ہیں ان کا آنا جانا ہے، اور وہ اس وقت ہیں بھی اس وقت اپنے گاؤں میں، تو ان سے بھی ہم رابطہ بحال کر سکیں اور تفتیشی افسران سے بھی بات کر سکیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. بنی صاحب، معاملہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے اور کس طرف جائے گا؟ کیا آپ یہ اس کا ہسٹوریکل ٹرینڈ آپ فالو کریں تو آپ کو کیا، آپ کے دل میں کیا خطرات، کیا خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ یہ پھانسی، یہ خودکشی کیا ہے یہ اس وقت آپ کے نزدیک؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی سارم بنی صاحب. دیکھیں، خودکشی تو نہیں ہے جی. یہ تو میں نے اس کی لاش، جو تو بھائی نے لاش دیکھ کے بتا رہے ہیں، میں بن دیکھے بتا سکتا ہوں یہ خودکشی نہیں ہے. اس لیول پہ، اس اسٹیج پہ آ کے کوئی لڑکی جب اس کا مستقبل اس کے سامنے ہو، بالکل لاسٹ ایئر تھا، وہ خودکشی کرے تو یہ سوال بن جاتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. دوسرا، جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے سندھ کے اندر، کہیں یہ اس کا رزلٹ نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہیں کسی نے جذبات میں آ کے، کسی جانتے بوجھتے ہوئے یا نادانی میں، یا کسی گیم کے تھرو ایون. کیونکہ دیکھیں آج کل ہم بہت زیادہ دکھا رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز یہاں دکھائی جا رہی ہو کہ دیکھیں جی مائنورٹیز کے ساتھ بھی ایسا کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. لیکن چاہے ایسی ہو یا ویسی ہو، اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہو اور سخت سزاؤں کی طرف. یہی بات انویسٹیگیشن کی. ایس ایس پی لاڑکانہ مسعود بنگش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود بنگش صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ہم نے جو فیملی کے شارٹ سنے ابھی تک، تو ان کے ماموں اور سب لوگ کہہ رہے تھے جی مسعود بنگش آ گئے ہیں تو ہمیں انصاف کی امید ہے. تو میں ابھی اہل خانہ سے جو بات ہوئی ہے وہ آپ پر تو بڑا اس وقت کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں. یقینی طور پہ آپ کا ریکارڈ ہوگا اچھا، اس وجہ سے کر رہے ہوں گے. لیکن کالج انتظامیہ پر وہ جو ہے نا اس وقت خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کو، وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی طرف سے کچھ چھپایا جا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے منگش صاحب؟ آپ کی نظر میں کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی میں چاند کا میڈیکل کالج کی طرف سے کچھ؟ دیکھیں، جو ان کے تحفظات ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اپنی انویسٹیگیشن کو بھی ہم آگے بڑھیں. جی بنگش صاحب، آپ کی آواز اب تک، مسعود بنگش صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے، مسعود بنگش صاحب میری آواز اب تک آ رہی ہے؟ نہیں جی، ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں. سر میرے صاحب، کتنا اہم ہے یہ کہ اس کی تفتیش صحیح طرح سے ہو اور معاملے کو جو ہے اس وقت منتقل جہاں تک پہنچا جائے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں
فیملی کہہ رہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے کالج کی وہ صحیح رویہ نہیں اختیار کر رہی. پھر آپ کو لگتا ہے چھپایا جا رہا ہوگا معاملہ؟ بالکل چھپایا جا رہا ہوگا، لیکن چھپانا نہیں چاہیے. چاہے اس کے پیچھے میں نے کہا نا کوئی بھی گیم ہو اس کو سامنے لے کر کے آئیں اور سزا کی طرف لے کر کے جائیں. دیکھیں جرم ساری دنیا میں ہوتے ہیں، مذہبوں پہ بھی ہوتے ہیں، زبانوں پہ بھی ہوتے ہیں، ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر سزا دے کر کے دکھایا جاتا ہے. ان کو بھی صبر آئے گا، ان کی فیملی کو بھی صبر آئے گا، اس مذہب کو فالو کرنے والے جتنے ان کو سب کو صبر آئے گا اگر اس شخص کو سامنے لائیں، بتائیں اور اس کو سزا دیں. لیکن اگر اس کو چھپائیں گے علم تو سب کو ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ کا اسیسمنٹ یہ کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے، یہ آپ کا اسیسمنٹ ہے؟ میں مقصد کنفرم ہوں اس بات میں کہ اتنا آپ شور ہیں. اچھا بنگے صاحب ساتھ ہیں ہمارے، آواز آپ تک آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی. مطلب بنگے صاحب یہ جو کنسرن تھا کالج کے حوالے سے اس پر ذرا بتاتے چلیں، کیونکہ جو فیملی کے تحفظات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور جو پوسٹ مارٹم کا معاملہ تھا اس میں فیملی نہیں چاہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آغا خان اسپتال سے کرائیں گے، آپ نے ان کو منایا کہ آپ وہیں سے کرا لیں. اب وہ مان رہے ہیں اس رپورٹ کو نہیں مان رہے، کیا آیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بنگا صاحب؟ نہیں 100% ایسی بات نہیں ہے. اچھا ساری فیملی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو کہا جہاں آپ کہیں کہ وہاں پوسٹ مارٹم کرائیں، آپ ٹکر سے کرانا چاہیں نواب شاہ سے، حیدرآباد سے کرا سکتے. وہ خود اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ چلے ہم کروا لیتے ہیں. تو بات یہ ہوئی تھی کہ اس کے بھائی کیونکہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں ہوتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی. لیکن انہوں نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، میں نے کوئی نہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا خود، لیکن پہلے انہوں نے میڈیا کو بولا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے پیسوں سے بھلے میں کرا لوں آغا خان اسپتال سے جا کے. انہوں نے یہ بولا تھا ان کے بھائی ڈاکٹر وشال نے، لیکن وہ مان گئے. اب رپورٹ میں کیا آیا ہے پھر اس کے بعد؟ رپورٹ سے کیا پتا چلے؟ کیونکہ آپ نے بیان دیا تھا کہ بڑا اہم ہے کہ رپورٹ کی بنیاد پہ کیس آگے بڑھے گا. رپورٹ سے کیا آپ کو کچھ انویسٹیگیشن میں فائدہ حاصل ہوا ہے؟ یہ رپورٹ ہے نا، رپورٹ میں ابھی پروویژنل رپورٹ آئی ہے نا، اس میں 100% کیمیکل رپورٹ ابھی آغا خان سے بھی آئے گی اور اس کی لیبارٹری سے بھی آئے گی. پروویژنل رپورٹ میں یہ ہے کہ کوئی نشان ہے گلے میں جو اور سفوکیشن سے ہوئی ہے، دم گھٹنے. تو ابھی اس چیز کو ابھی میں نے پورا اسٹڈی نہیں کیا کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا، آدھا گھنٹے پہلے رپورٹ آئی. میں پوری ڈیٹیل میں اسٹڈی کر کے آپ سے کچھ بات کر سکوں گا. باقی رہی کہ جو ان کی موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کا فورینسک آڈٹ کرانا پڑے گا. جیو فینسنگ کا ہم نے کروا لیا، اس کا ریزلٹ بھی 1-2 دنوں میں آئے گا. تو انشاءاللہ 2-3 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا حتمی کہ یہ سوسائڈ تھا، مرڈر تھا، کیا تھا اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا، اگر کیا ہے تو کس نے کیا. تو ان ساری چیزوں پر ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اچھا جو فیملی اتنی ایشورنس کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ جو ہے یہ سوسائڈ کر ہی نہیں سکتی، ابھی ہم ایسا جو پینلس بیٹھے ہیں سب کی ایک سوچ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں فیملی تو بالکل شور ہو کے کہتی ہے کہ نہیں کر سکتی. ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے، پھر طے ہونا ہے 2-3 دن بعد. لیکن آپ فیملی کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ آپ نے بات کی ان سے کہ نہیں جی اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھوس بنیاد پہ کہ ہاں نہیں ہو ہی نہیں سکتا سوسائڈ، کوئی ایسی بات ہے ان کے پاس؟ کوئی ایویڈنس ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیں جو بھی ہوگا نا، اگر مرڈر ہے تو بالکل مرڈر میں بھی 100% ہم شواہد دیں کہ کس نے کیا، کیوں کیا اور کیسے کیا. اور اگر سوسائڈ ہے تو سوسائڈ میں بھی ہم یہ چیک کریں گے کہ اگر ہوا تو کیسے ہوا اور کیوں ہوا. تو یہ دونوں آسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے 2-3 دنوں میں ہم اپنی بات. اچھا ایک بات اور بتا دیں کہ لاڑکانہ اور چانڈ کا میڈیکل کالج کے حوالے سے جو دیگر طلبہ اس ہاسٹل میں ہے، کیا ان کی سیکیورٹی یا اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ یا وہ تو 100% وہاں جو گرلز ہاسٹل ہے وہ ابھی بالکل سیکیور ہو گیا. وہاں اپنے انتظامات ہیں. ہمارے 6 اہلکار 24 گھنٹے وہاں لگے رہتے ہیں جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں پوری جو کیمپس ہے اس کا. اچھا تو بہرحال اور اس کے بعد کچھ اضافہ ہوا سیکیورٹی میں یا وہی روٹین کی جو ہے سیکیورٹی وہی ہے؟ جی ہاں وہی روٹین کی سیکیورٹی. اور کوئی اینی شاہدین اس واقعے کے ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا یا اس کیس میں کچھ آئے ہیں اینی شاہدین یا کوئی ایسے وٹنسز کچھ؟ دیکھیں اینی شاہدین وہی ہیں جو سب سے پہلے اس کی روم میٹ تھیں جو ٹھہر کی سے ہی ہیں، گھوٹ کی سے ہی ان کا تعلق ہے. وہ بھی ہندو کمیونٹی تھی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب پہنچے تو دروازہ لاک تھا، تو پھر انہوں نے چوکیدار کو بلوا کر دروازہ توڑوایا، اندر انٹر ہوئی تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی بیڈ پر. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے 2-3 دن کے اندر آپ اس پہ پہنچ سکیں؟ سارے مریض صاحب اگر آپ کچھ اس میں، کیونکہ ایسے کیسز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایس ایس پی صاحب ساتھ ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو پولیس جس کو پولیس جس زاویے سے جائے تو کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بنگے صاحب کو مجھے حیرت ہے اور خوشی بھی ہے مجھے ساتھ میں کہ اس کی فیملی نے اعتبار کیا. ہاں ہم نے سنا ہے بھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پولیس پہ ایسا اعتبار بنا اور یقیناً بنگے صاحب کی ایسی ریپوٹیشن ہوگی. میں یہ چاہوں گا کہ بنگے صاحب اس میں انصاف ہی کیجیے گا، اس میں نوکری مت دیکھیے گا کہ رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس میں صرف انصاف کیجیے گا. رہی بات لاک کی، جو اتنا مقصد ایک خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمارے ذہن میں اس وقت چل رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ ایک پری پلان ہی آتے ہیں، وہ پورا ایک گیم بنا کے آئیں گے. وہ لاک بھی کر سکتے ہیں، 10 سلسلے اور چلا سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی اہم چیز اور بڑی معمولی سی چیز اور بڑی سستی سی آج کے دور میں جسے CCTV کیمراز کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگے ہوئے تھے؟ اور اگر لگے ہوئے تھے تو ہر ایک چیز تو وہ بتا دے گا کہ روم میں دروازے سے کون گیا، کھڑکی سے کون گیا، پہلے سے کون موجود تھا، بعد میں کون آیا، یا وہ لاک کیسے ہوا.
تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی CCTV ہیں. تھے وہاں پہ مسعود بنگا صاحب؟ جی CCTV کیمرہ جو باہر کا گیٹ ہے نا مین اس پر ہی لگا ہوا ہے, اندر ہاسٹل میں کوئی CCTV کیمرہ نہیں. پہلی بات. سیکنڈلی جو ہے نا کہ میں یہ 100% آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, گارنٹی دے رہا ہوں کہ 100% میرٹ ہوگا, 100 نہیں بلکہ 110% میرٹ ہوگا, کوئی کیوں نہ ہو اس کو ہم ہر اینگل سے دیکھ کر اس کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے اگر کوئی مرڈر میں انوالو ہے. لیکن یہ بنگا صاحب ایک گزارش اور سنتے کہ سارے بنی صاحب نے جو بات کی بڑی اہم ہے, اگر CCTV وہاں نہیں ہے اس وقت تو اندر لگوانے کے لیے تو آپ کو یا پھر کسی انتظامیہ کے تھرو کالج کی کروانا چاہیے. آپ پولیس بھی انیشیٹ کر سکتی ہے کہ ضروری ہے اس وقت طالبہ کی حفاظت کے لیے. نہیں یہ تو ہم ان کو ضرور کہیں گے کہ ابھی لگوائیں, لیکن یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی نہیں تھا, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کی غلطی ہے کہ اس میں ابھی تک نہیں لگوا سکے. تو بہرحال ان کو تو ہم ضرور کہیں گے کہ ابھی لگوائیں. صحیح. محمود علی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی نظر میں یہ معاملہ کتنا اہم ہے, کتنا سنگین ہے, PTI کی گورنمنٹ آف فیڈرل لیول پہ اوپر ہے, آپ کیا وفاق اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے, کیا یہ جو معاملات اس وقت ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا سوال اس وقت ہے, ایک نوجوان لڑکی کی ہلاکت, اور اس سے پہلے بھی کوئی واقعات ایسے ہوئے ہیں پورے صوبہ سندھ میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں کہوں گا بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ ایک ڈاکٹر جو کہ کریئر بنتے ہوئے خاتون کا بیسیکلی یہ مرڈر ہوا ہے, یا جیسے لوگ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تک ریزلٹس نہیں آئے, لگ تو یہی رہا ہے کہ مرڈر, مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ انتظامیہ کر کیا رہی, کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ چاندہ میڈیکل کالج کا نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ایسے کتنے واقعات وہاں ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہم غور کریں اور اس کی وجوہات کیا ہے. دیکھیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی CCTV لگ جانا چاہیے. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں, جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بڑا ہائپ کریٹ کرتے ہیں, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, مگر اس کے کچھ دن کے بعد وہی روٹین میں آ جاتے ہیں. میرا کہنا انتظامیہ کو یہ ہے کہ دیکھیں انتظامیہ کو میرے خیال سے اسٹرکٹلی میرے خیال سے ہم آن ٹاسک لینا چاہیے کہ دیکھیں جہاں جہاں ان کی غلطیاں ہیں ان کو بھی کوئی سزا ہونی چاہیے نا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی بھی انتظامیہ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کمیٹی بن جائے گی, ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ہم یوں ہی کرتے رہیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ واقعات پھر ہوتے رہیں گے, کیونکہ اگر یہ مرڈر ہے تو آپ یہ دیکھیں اتنے آسانی سے مرڈر کر کے اس کو ہم کہیں کہ خودکشی, یہ کیس میں پھر کہوں گا کہ اس کو بہت مائنوٹلی دیکھنا چاہیے. ہم اس کو دیکھیں کیوں کہ یہ ایک ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ بچی نہیں تھی جو کہ معلوم پڑے کہ جی خودکشی کر لی, جیسے ان کے بھائی کا تھا کہ وہ اتنے اچھے ریزلٹس تھے. تو میں پھر کہوں گا کہ انتظامیہ کی انکوائری انتظامیہ کی ہونی چاہیے کہ یہ غفلت جو ہو رہے ہیں بہت سارے, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اگر یہ اس کو میرے خیال سے دیکھیں تو اس کے اوپر غور کریں تو ٹھیک ہے. بڑا اہم پہلو ہے. اچھا سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. آپ ہونا تو شو میں ساتھ تھا ویسے DSNG, لیکن اب فون پر ہیں. کرشنا کماری صاحبہ آپ کا شکریہ بہت بہت. مسعود بنگش صاحب موجود ہیں SSP لاڑکانہ پروگرام میں, سارے برنی صاحب بھی ہیں. بڑا اہم ہمارا ہم سب اس وقت رنجیدہ ہے, مطلب غم میں ہیں. یہ جو بچی ہے نمرتا, اس کے بارے میں سوچ کے اس کی فوٹوز دیکھ کر یقینی طور پر پوری قوم ہی اس وقت جو ہے اس وقت غم میں ہے. آپ کے تاثرات کیا ہیں اس کے بارے میں, اور یہ مجھے بتائے گا کیونکہ ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے, ابھی ہم SSP صاحب سے بات بھی کر رہے تھے, وہاں CCTV کیمرہ نہیں ہے. اب یہ تو بڑا المیہ ہے کہ اندر CCTV نہیں تھے, کوئی ویڈیو فوٹیج بھی نہیں بن سکا اس معاملے کا. بالکل آپ یہ واقعہ جو ہے بالکل ایک بڑا دردناک واقعہ ہے, اور یہ ہر کوئی مطلب خون کے آنسو رو رہا ہے. جس تصویریں دیکھتے جس طرح اسمائلنگ فیس اس کا جو نظروں کے سامنے آ رہا, تو کبھی کسی طریقے سے اینگل سے نہیں لگتا کہ یہ خودکشی کر سکتی ہے. لیکن ایک حادثہ تو ہوا ہے, اور بچی اپنے روم میں ملی ہے, ڈیڈ باڈی کے اس میں تو ملی ہے روم میں, تو اس سے گلے کی سکتا. بنگش صاحب بڑی اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہمارے جو DIG ہے عرفان بلوچ صاحب بڑے ایکٹیو ہے اس میں, اور بڑے اچھے طریقے سے پولیس کو کر رہی ہے, اور امید ہے کہ بڑے شفاف انویسٹیگیشن ہوگی. اور اگر یہ کوئی اس میں یہ خودکشی نہیں, اگر کوئی قتل ہے تو اس کو مجرم کو پکڑا جائے گا. لیکن کرشنا صاحب آپ کیونکہ حکمران جماعت میں بھی ہیں آپ یہاں, اور آپ جو ہے آپ اس کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں,
सिर्फ मसला कम्युनिटी का नहीं, ये तो पूरी कौम की बच्ची है ये, लेकिन बात ये कि मसला बिल्कुल नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कौम का मसला है ये, पूरी कौम का मसला है। नहीं, कम्युनिटी का या ऐसी कोई मसला नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारे ये पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, पूरे कौम का मसला है, क्योंकि बहुत सी बच्चियां पढ़ रही हैं। ये पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ अभी ये वहाँ लड़काना हुआ है, कभी रहीम जहाँ खान में होता है, कहीं भी हो सकता है, सही है, कहीं भी शाही वालमा इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिटी का इशू है, कम्युनिटी का चांद का मेडिकल कॉलेज है ना, मैं कैसे जो सवाल पूछना चाह रहा था कि वो उसके बारे में फैमिली को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं जी वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली जो डॉक्टर विशाल हैं बिल्कुल वो उस पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली ने भी डिमांड की है कि हम इसकी रिपोर्ट खुद अपने तरीके से करवाएंगे, उनको भी परमिशन मिली है और वो भी अपने तरीके से करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। गवर्नमेंट के में हमारे चेयरमैन बड़े सीएम साहब भी बड़े एक्टिव उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम जितना हो सके हम प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोई तरह से इन्वॉल्व है तो उनको पूरी सजा दिलाएंगे हम उनको। ठीक है बनी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि जो सीएम साहब ने नोटिस तो लिया है इस मामले का, लेकिन क्या आपकी नजर में ऐसे वाकयात और गुजरे हैं? अगर हम आज सूबा सिंध की अभी बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में होते हैं, लेकिन सूबा सिंध में ऐसे आप क्योंकि इंसानी हुकूक से इन टच रहते हैं, एक्टिविटीज से, क्या आपने देखे ऐसे वाकयात हुए हैं और पिछले दिनों में कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के बढ़े, पेरेंट्स के बढ़े सिक्योरिटी के हवाले से अपनी बच्चियों के? खान भाई बहुत सारे वाकयात होते रहे, हुआ है, होता रहेगा, ये भी आपको साथ कह दूं मैं, क्योंकि कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रॉपर निजाम नहीं बना, कोई तरीकेकार नहीं बनाया गया। एक तमाशा होता है, नोटिस ले लिया, वो नोटिस फिर ले लिया गया, नोटिस पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जो जान गई उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ऐसे ही नोटिस लिए जाते हैं तो नोटिस पहले क्यों नहीं लिया गया था कि उधर सीसीटीवी कैमरेज क्यों नहीं है ऐसी सेंसिटिव जगह पे? मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस वक्त जितनी भी बच्चियां उनको उनके घर भेजा जाए, जब तक पूरे सेफ्टी मेजर्स वहां नहीं हो जाते, जब तक कि उसको नहीं खोलना चाहिए जो हॉस्टल है। और एक उस हॉस्टल को नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, जितने पाकिस्तान में बच्चियों के ऐसे हॉस्टल्स हैं उधर सीसीटीवी कैमरास के बगैर, सेफ्टी मेजर्स के बगैर नहीं रखें खुदा के वास्ते, ये तमाशा। लेकिन ये दो मजहबों का मामला, 2 दिन पहले उधर एक और आवाज उठाई गई थी, फिर बाद में बोला मैं तो मजाक किया था, मुझे इसका रिजल्ट नहीं पता था, कहीं ये उसी का रिजल्ट ना, कहीं ये उन कश्मीर और भारत में होने वाले मजालिम का रिजल्ट ना हो। कोई भी अगर ऐसी चीज है, ऐसे सेंसिटिव हालात के अंदर हमें, जंगी हालात के अंदर हमें, तो हमें हर तरीके से जो है ना सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, और नहीं लेंगे, नोटिस लेंगे तो बहुत सारे नोटिस और लेते हैं। एक जो बात की है कि इसको सील कर देना चाहिए, कोई तो बिल्कुल करना चाहिए, ये मजाक साहब नहीं आप है। साथ हैं हमारे, तो ये आपने सील करने का सोचा है अभी इस जो पूरी हॉस्टल फैसिलिटी है इसको? अच्छा, इसमें जा चुके हैं, आपकी नजर में वो साहब क्या सील कर देना चाहिए? ये बात बनी साहब की समझ में आ रही है जी, लॉजिकल है, बंद कर दे फिलहाल जब तक तफ्तीश हो रही है, और कम से कम सीसीटीवी सारे पाकिस्तान में जितने हॉस्टल हैं सब जगह लगवाएं जी। देखिए, मैं बर्नी साहब के इस बात से तो पूरा इत्तेफाक करता हूं कि सारे हॉस्टल्स में सीसी कैमरास लगाने चाहिए, और मैं ये सवाल मेरा ये कि क्यों नहीं लगे, क्योंकि ये सीसी कैमरा कोई आज अजूबा नहीं है, बहुत नॉर्मल लोग तो अपने घरों में, ऑफिसों में लगा रहे हैं, तो अगर हॉस्टल है, स्पेशली लेडीज हॉस्टल है, तो उसमें क्यों नहीं लगे? ये तो एक लॉ बनना चाहिए कि जितने हॉस्टल्स हैं उनके अंदर सीसी कैमरा होने चाहिए और वो मॉनिटर होने चाहिए, ठीक है ना? ये मैं कहूंगा। सील करना जहां तक मैं कहूंगा इसलिए सील नहीं, क्योंकि देखें ये इस वक्त इम्तिहानात भी चल रहे हैं और ये हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि सील करना। क्यों? अगर फौरी तौर के ऊपर देखिए कितना टाइम लगेगा कैमरा लगाने में, 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। हमारे साथ जो है ना वो डॉक्टर विशाल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर विशाल भाई हैं नम्रता के, तो हमारे साथ ज्वाइन करें। आप शुक्रिया आपने वक्त दिया, क्योंकि ये बड़े कठिन मुश्किल लम्हात होंगे आपके लिए, और मैं यकीनी तौर पे कहूं जो दर्द और दुख आपको होगा वो हम में से किसी को नहीं हो सकता, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। दुआएं आपके साथ हैं कि आपको सब्र हो, अल्लाह ताला सब्र दे, और जो भी इस वक्त आप पे गुजर रही है उसमें जितनी आसानी हो सके हो। क्या डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं, अभी आप मुतमईन हैं पुलिस की तफ्तीश से और चांद का मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया से? डॉक्टर विशाल साहब, नहीं सर, इंतजामिया से एक पर्सनली मुतमईन नहीं हूँ, जो मेरे पास फैक्ट्स है ना जी, इवन वहाँ पे जो एसपी साहब, जो सारे पुलिस वाले खड़े थे जी, जब मैं उनके सामने खड़ा था तो वो बोले थे कि डॉक्टर साहब आपकी जो फाइंडिंग्स हैं हाँ वो वाकई हमें सही नजर आ रही है। अच्छा, तो अभी मैंने सुना है कि प्रोविजनल रिपोर्ट उन्होंने दे दी है ना जो, तो उसमें तो उन्होंने सुसाइड डिक्लेयर किया है। तो मैं उस डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ जिसने रिपोर्ट बनाई है, अगर इस बच्ची ने सुसाइड की है तो उससे पूछें कि इसका काज ऑफ सुसाइड क्या है, मतलब इसकी डेथ हुई कैसे है। अगर हैंगिंग से हुई है, मतलब अपने आप को लटकाने से हुई है, तो पंखे में कोई निशान क्यों नहीं है? पंखा ना टेढ़ा है, पंखे की मट्टी तो अभी सेम क्यों है? और दूसरी बात सर, उनके इंतजामिया के मुताबिक इसकी जो डेथ हुई है ना वो दुपट्टे से हुई है,
میں اگر آپ کو میں ابھی پکچر سینڈ کر دیتا ہوں لائیو, آپ پوری دنیا کو دکھائیں, آپ اس کا وونڈ دیکھیں, آپ کسی بھی فورینسک اسپیشلسٹ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سے کسی کو بھی آن کال لے لیں, کسی کو پکچر بھیجیں, اس سے پوچھیں کہ سر یہ جو مارک ہے آپ کو دوپٹے کا نظر آ رہا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. صحیح. اچھا, ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر جو ایس ایس پی بنگش صاحب بھی تھے, ڈاکٹر وشال, وہ کہتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے پروویژنل رپورٹ آئی ہے اور اس کو انہوں نے ابھی اسٹڈی نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹڈی کر رہا ہوں, رپورٹ کو پھر بتا سکتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سوسائڈ ڈکلیئر, انہوں نے کہا 2 یا 3 دن کے اندر مزید کلیئر ہوگا کہ سوسائڈ تھی یا نہیں تھی. جو آفیشیلی ہمارے شو میں ابھی ہیں ساتھ بنگش صاحب, کچھ دیر پہلے ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن لگیں گے یہ ڈکلیئر کرنے میں کہ سوسائڈ, لیکن آپ کی اطلاعات کے مطابق پروویژنل رپورٹ کے اندر سوسائڈ ڈکلیئر کر دی ہے اس رپورٹ میں. مطلب اس میں جو انہوں نے فائنڈنگز لکھی ہے نا وہ کر دی. لیکن سر میں نے جب پیشنٹ میری اپنی بہن کو دیکھا تھا, اس کے دونوں ہاتھوں پہ بروز تھے. اچھا, میں نے وہ بنگش صاحب کو بھی دکھائے تھے اور وہ میری موبائل میں بھی ہیں. اور اس نے جو رپورٹ بنائی ہے جس ڈاکٹر صاحب نے, اس نے اس کا بروز کا ذکر ہی نہیں کیا. حالانکہ جس ٹائم پولیس والوں کو پہلے وہ رپورٹ بنا کے دے رہی تھی, میرے سامنے اس ڈاکٹر نے لکھوایا ہے کہ ہاں بھائی اس کے دونوں بازوؤں میں اور رائٹ لیگ میں نشان بھی ہے. آپ یہ ایس پی صاحب سے پوچھ لیں. اور وہ جو رپورٹ ہے نا اس کی فوٹو کاپی بھی ایک میرے پاس ہے. اچھا, آپ کو رپورٹ مل گئی ہے, آپ نے پڑھ لی ہے رپورٹ, اس پہ آپ کے اعتراضات ہیں, لیکن یہ تو پھر اس کا مطلب آپ ابھی تک تو آپ کے گھر والوں کو ہم سن رہے تھے کہ آپ لوگ پولیس سے مطمئن تھے اور کہہ رہے تھے کہ چانڈ کا میڈیکل کالج جو ہے وہ شاید انتظامیہ کچھ غفلت کر رہی ہے. تو اب کیا پولیس کے کردار میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ نہیں سر, میری بنگش صاحب سے بھی بات کی ہوئی ہے. اچھا, میں ان سے بات کرتا ہوں, ان کو بولتا ہوں کہ سر آپ نے بھی اپنی اسسمنٹ کی ہے نا. صحیح. اور کوئی ایس پی انویسٹیگیشن آفیسر بھی تھے, انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگز لکھی ہیں. میں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں, ان پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ سر آپ کی جو فائنڈنگز تھی اس رپورٹ میں ساری سیم فائنڈنگز ہیں, دوسری ہیں. اچھا, آپ کیونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ نے جتنی اسیسمنٹ کر کے اس ویڈیو میں بیان میں آپ نے جاری جو کیا ویڈیو, اس میں آپ نے جس طرح بتایا اور ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں اس پر, تو آپ کی اسٹڈی, تو آپ کے نزدیک اگر میں سمپلی الفاظ میں کہوں تو یہ قتل ہے, یہ سوسائڈ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے مرڈر. میری بہن کا ایک ایکس رے بھی ہے, وہ بھی پکچر ہے میرے پاس. اچھا, اس ایکس رے کے حساب سے سروائیکل ورٹیبری ہوتی ہے C2 اور C3 کے بیچ میں فریکچر ہے. اس میں اس کے رپورٹ میں انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے اس فریکچر کے بارے میں. تو سر آپ کے ساتھ یعنی رپورٹ کے اندر جو ہے فل جسے کہتے ہیں کہ رپورٹ کو مینوپولیٹ کر دیا گیا ہے, رپورٹ کے ساتھ 100% مینوپولیٹ کر دیا گیا, آسان الفاظ میں کہا جائے. اور ذمہ دار اس وقت پھر کون, اس کا ذمہ دار پولیس ہے, اس کا ذمہ دار چانڈ کا میڈیکل کون ہے ذمہ دار؟ ابھی تو پروویژنل رپورٹ کالج والوں نے دی ہے نا, میری بنگش صاحب سے بھی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا, چلے بنگش صاحب کیونکہ سفر میں تھے غالباً, اگر وہ ہوگا رابطہ ان سے تو آپ کیا پتہ ہمارے شو سے ہی آپ ان سے بات بھی کر سکیں دوبارہ. لیکن یہ تو بڑی المناک بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں, رپورٹ جس طرح رپورٹ کے ساتھ ہو گیا, اگر یہی ہوا ہے تو آگے کیا ہوگا پھر اس وقت؟ ڈاکٹر وشال, یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے, یہ آگے پھر کیا ہوگا اس کیس میں؟ یہ تو جس طرح سے شروع ہی نہ ہو رہا. ہم باقاعدہ سے اوپر جائیں گے. میرے پاس جو موبائل میں جتنے بھی پروفس ہیں نا, وہ میں انشاءاللہ میڈیا پہ بھی آپ سب کو شیئر کروں گا. آپ وہ جتنے بھی پورے پاکستان میں بڑے بڑے پروفیسر ہیں ان سب کو دکھائیں. اچھا, محمود ولی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, سارم برنی صاحب بھی ہیں. وشال آپ ساتھ ہی رہے ہمارے. محمود ولی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز ابھی میں یہ دیکھ رہا, ایس پی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس پہ اگری کیا تھا کہ وہیں پہ جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے, کیونکہ دیکھیں جہاں اتنا بڑا ایشو ہم لوگ سب کو مطلب خدشات تھے, تو آپ نے اس کو خود آپٹ کیا تھا کہ وہاں پہ پوسٹ مارٹم, یا کہ آپ کراچی لانا چاہ رہے تھے آغا خان وغیرہ؟ سر بیسیکلی وہاں پہ ہمارے 2 آپشن تھے. پہلے ہم لوگ وہاں پہ لڑکانہ سے کوئی سیٹسفائی نہیں تھے, تو وہاں پہ ڈسکس ہوا. یہ ہیلو, جی بولیں وشال صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ پہلے بولا جا رہا تھا کہ اگر کراچی پہلے آپ باڈی کو لے جائیں, وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہو, پھر آپ اس باڈی کو کھانا لے کے آئیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو گھر لے کے جائیں. اچھا, کی وجہ سے پوسٹ مارٹم وہاں پہ ہوا. اور انیشل فائنڈنگ سر میرے اپنے موبائل میں کیپچر کی ہوئی ہے جب میں نے بچی کو دیکھا تھا. اور جب ہم بچی کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ لے کے آئے ہیں, تو ہمارے شہر کے بھی جو بھی ڈاکٹرز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یہ سوسائڈ والا نہیں ہے, یہ مرڈر والا ہے. نہیں, آپ نے جو رپورٹ تھی یہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ پوچھنا آغا خان اسپتال سے بنوانی تھی. یہ جو آپ کا فیصلہ تھا چانڈکا سے کروانے کا, یہ پھر آپ کا باہمی فیصلہ تھا فیملی کا پورا, کہ آپ لوگ مطمئن تھے اس بات پہ کہ نہیں؟ جی سر, وہ آرگنس ہیں جو آرگنس نکلے ہیں نا, جی وہ ہم نے ان کو بولے تھے کہ ہم وہ بھلے پرائیویٹ کروائیں گے اپنے بہاف پہ, پر سر اگر ہم پرائیویٹ کرواتے ہیں نا تو ہمارا کورٹ میں کیس نہیں جاتا ہے. پرائیویٹ رپورٹ صحیح کورٹ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ گورنمنٹ والی رپورٹ ایکسپٹ کرتی ہے.
صحیح. تو اب وہ جو فورنسک رپورٹس ہیں, یعنی جو آرگنز کی وہ جو فورنسک رپورٹس ہیں, وہ آغا خان سے وہ ابھی آنی ہے, وہ آپ ہی کو ملیں گی یا وہ پولیس کے پاس آئیں گی؟ وہ رپورٹس کب آئیں گی؟ نہیں, وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں 3 سے 5 دن لگ جاتے ہیں. اچھا, ایگزیکٹلی ان کا مجھے نہیں پتا. باقی جو انیشل رپورٹ بنائی ہے ایگزامینیشن فائنڈنگ والی, اس میں بالکل سترہ میں. اچھا سارم منی صاحب, آپ کچھ چونکہ وشال ساتھ ہیں ہمارے, اور آپ اگر تعزیت تو ہم سب کر رہے ہیں پوری قوم کی ایسے سے, لیکن کچھ سوال اور جو معاملہ تفتیش میں بڑھ رہے ہیں, حیران کن دورے بتا رہے ہیں, رپورٹ تو پوری کمپرومائزڈ ہے. سب سے پہلے تو میں وشال صاحب کو کہوں گا ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, ایک ڈاکٹر رپورٹ کون بناتا ہے؟ میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر بناتا ہے نا. جب ایک ڈاکٹر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے, وہ کسی کا نام تو نہیں لے رہا کہ رحمان نے مارا, شیطان نے مارا, کس نے مارا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرڈر ہے, تو ہمیں اس رپورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ایک ڈاکٹر کی بات کو سننا چاہیے کہ یہ مرڈر ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے اس بچی کو نہیں دیکھا, میں نے اس کے زخم نہیں دیکھے, لیکن میں نے کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں جس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرڈر ہے, یہ خودکشی نہیں ہے. تو جب یہ خودکشی نہیں ہے, اس کا مرڈر بنا دو. رہی بات رپورٹ کی, تو میں آپ کو ایک مثال, ابھی بالکل تازہ مثال دے دیتا ہوں. لاہور وہ جو رینویر خان والی جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگی, جو مشین سے وہ جو نکال رہا تھا, کارڈ وارڈ نکال رہا تھا, اس کی رپورٹ میں بھی سب کچھ کیا گیا تھا کہ نارمل اس کی ڈیتھ دکھا دی گئی تھی, تشدد نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو ہمارے یہاں عام شام سی باتیں ہیں بالکل ہی. اور جو ہماری سندھ میں لیبارٹریز ہیں ماشاءاللہ سے, وہ بھی ایک ٹی وی چینل دکھا چکا ہے کہ کس حال کے اندر ہے, جس میں وہ جائز اور ناجائز کو جو ہے نا ہاتھوں سے چیک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک بریک کی طرف بڑھنے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, ڈاکٹر وشال صاحب آپ رہیے گا کیونکہ بریک ہے, اس کے بعد آئیں گے ہم. ہمارے ساتھ محمود نالوی صاحب بھی ہیں, سارم بدنی صاحب, کرشنا کماری صاحبہ بھی ہیں, اور وشال کو آپ سن بھی رہے ہیں, جو بھائی ہیں اس وقت نمرتا کے, ان سے بھی بات ہو رہی ہے. پھر مزید اس پہلو, اس کیس کے جو کیا تفتیش کس طرح ہونی چاہیے تحقیقات کی, اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین سوالات. آج اس وقت جہاں اسٹوڈنٹس ہیں, جن ہاسٹلز میں, گرلز ہاسٹل میں ہیں, ان سب کے مستقبل, ان سب کی حفاظت کے لیے اہم ترین سوالات اس کیس نے اٹھا دیے. نمرتا کے ساتھ جو ہوا وہ کیا ہوا, یہ اس وقت سوال عجیب سا بن چکا ہے, کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ انیشل آئی ہے, فیملی ساتھ ہے, ہمارے بھائی ساتھ ہیں ڈاکٹر وشال, وہ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رپورٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے, مینوپولیٹ کیا گیا ہے, فیکٹس کو چینج کیا گیا ہے, رپورٹ کے اندر جو اصلیت ہے, حقائق کو چھپایا گیا ہے. اب یہ سارے سوالات جوڑ گئے, اس سے یہ کیس کس طرف بڑھے گا, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. میں محمود علی صاحب آپ سے پوچھوں, کیونکہ تحریک انصاف کی بات, سر یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے, ایک فیملی کہہ رہی ہے کہ انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے انصاف؟ رپورٹ دیکھ رہی ہے آپ نے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کون اٹھائے گا اس مسئلے کو, کیا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں, میں نے رپورٹ تو نہیں دیکھی, مگر ابھی جو ان کے بھائی کہہ رہے تھے, دیکھیں میں خود ان کے ساتھ, ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا سندھ گورنمنٹ کو, کیا پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی, ایون اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کو, کہ جہاں جہاں ہاسٹل ہے 72 گھنٹے کے اندر ان ہاسٹلز کے اندر CCTV کیمراز لگ جانے چاہیے. کیونکہ یہ میں اس لیے ان سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ اپ اینڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشنز. دیکھیں نا, ہم صرف ان کا تجویز دیں گے اور کر لیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ کیسز, جیسے میں نے پہلے پھر آپ کو کہا, یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. تو CCTV کیمراز لگا لیں اور اس کیس کو تفتیش جو ہے, دیکھیں میرا کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھا لیا جائے کہ جہاں پوسٹ مارٹم کا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے آخری رسومات ہو چکے ہیں اس بچی کے یا نہیں, ورنہ تو اس کو جو ہے, اس کو پراپر ایک ٹیم بٹھا کے اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے, تاکہ ایک سیٹسفیکشن ملے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز ہوتا ہے سیٹسفیکشن نہیں, کیوں کہ رپورٹس کے آنے کا, مگر ان کے فیملی کو سیٹسفیکشن ہونا بہت ضروری ہے. بہت صحیح بات ہے. اور یہ بھائی ہیں, ابھی سارے مدنی صاحب بریک میں کہہ رہے تھے, بڑی اچھا نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ GDA کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. لیکن نصرت صاحبہ, کیونکہ ابھی ہم سارے مدنی صاحب بھی ہمیں یہی بریک میں کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر وشال ایک بھائی ہیں, نمرتا ان کی بہن ہے. ڈاکٹر وشال ہمارے ساتھ شو میں ہیں, ان کے جذبات ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, یعنی مینوپولیٹ کیا گیا ہے, مبینہ طور پہ انصاف نہیں ہو رہا اور رپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے. اور زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور, یاد ہے جب وہ آ رہے تھے, ابھی سارے مدنی صاحب بھی بتا رہے تھے, اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح انہوں نے وقت اپنی سٹک سے کہا جی میری بہن ہے, دیکھ نہیں رہے, ڈاٹا پولیس والے کو. تو یہ بہن بھائی کے جذبات ہوتے ہیں, اور یہ ان کی تو بہن دنیا سے چلی گئی. اب کس طرح گئی یہ تو پوچھ رہے ہیں, مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے.
نصرت صاحب عباس صاحب کتنا بڑا سوال ہے یہ اور المناک واقعہ یہ جی کہ ان کے جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مینوپولیٹ کر دی گئی ہے، اس میں حقائق ہی چھپا دیے گئے. بہت شکریہ سیفان اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ایسے ایشوز جو جن کو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میڈیا پر لینا اور لانا آپ اپنے ٹاپک میں اپنے شوز میں لاتے ہیں تاکہ کم از کم کافی حد تک ان کی کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ تو ملے ان کو. تو بالکل جی نمرتا کا جو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے کل سے پوری یقین مانیں سندھ میں ایک غم کی کیفیت ہے اور ہم سب شاکڈ ہیں کہ یہ اتنی پیاری بچی پڑھنے والی ہوشیار جو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے وہ بچی اتنا خوش تھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی. تو ہاؤ از پاسبل کہ وہ خدا نخواستہ سوسائڈ کرنا کہنا کتنا آسان ہے. اس میں ایک بڑا پروسیس ہے. بندہ کہاں سے کہاں دماغ اس کا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. اور خود اس کا ریئل برادر بیٹھ کر میں نے خود ان کی ویڈیو جو سوشل اس پہ آئی ہے میں نے خود سارا سنا ہے. انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ میں نے جا کر اس کے قریب سے ساری ویڈیو بنائی ہے اور دکھایا ہے کہ جو نشانات ہیں دوپٹے کے کیا ہوتے ہیں اور رسی کے نشانات ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ایک میڈیکلی جو ڈاکٹر ہے وہ سمجھ سکتا ہے ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ اس طرح کا واقعہ ہونا اور جو مثال دی آپ نے تو کیا مثال دی ہے سیفان کہ بھائی بہن کا کیا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ہم میں تو ہم بہت احترام کرتے ہیں بہت زیادہ اور ہمارے بھائی جس کمیونٹی سے ہیں ان میں تو بھائی بہن کے لیے راکھی بندھن بنتا ہے اور وہ کیا پیارا رشتہ ہے. تو آصف زرداری صاحب کو اپنی بہن کے لیے یعنی اتنا ایکٹ کرنا پڑا تو یہ بھی تو بہن ہے کسی کی خدا کا واسطہ ہے کچھ سمجھو. بہن بہن ہوتی ہے وہ کسی کی بھی بہن ہو. اور اس طرح کے واقعات انسٹیٹیوشن میں ایسے اداروں میں ہو جانا سیفان یہ ہم دوسری بہنوں بیٹیوں بچیوں کے تعلیمی آگے بڑھنے کے کچھ ایکٹ کو اس سفر کو روکنے کا ایک سلسلہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بچیاں ہماری آگے بڑھیں وہ ان تمام مراحل سے گزر کر اس معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کریں. اب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آج میں نے اسمبلی میں بالکل یہ چیز رکھی تھی کہ اٹس اے مرڈر. ہم اس کو کسی صورت سوسائڈ نہیں کہہ سکتے. اس کی فوری طور پر تحقیقات کر کے جس نے بھی یہ ایکٹ کیا ہے کس طرح کسی انسٹیٹیوشن میں گھس جاتے ہیں لوگ. یہ پہلا ادارہ بچی نہیں ہے میں نام لے سکتی ہوں لائن لگی ہوئی ہے بچیوں کی جو ایسے ہی نائلہ رند واقعہ بھی ہوا تھا نصرت صاحبہ کچھ ماہ پہلے نائلہ رند کا واقعہ ہوا تھا. نائلہ نے خودکشی کر لی بحریہ میں بچے نے کر لی. یہ بچیاں نہیں بچے لڑکے بھی ایسے معاملات میں وہ سفر کر رہے ہوتے. تو بھائی انف از انف یعنی یہ تو نصرت صاحبہ ایک بات آپ نصرت صاحبہ ایک آپ سے مطالبہ ہے ہمارا کیونکہ آپ اسمبلی کے فلور پہ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ ابھی ایس ایس پی بنگش صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے لڑکانہ سے. چانڈ کا میڈیکل کالج میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا یعنی باہر تو تھا لیکن اندر کوئی نہیں تھا. تو کم از کم یہ کہ سی سی ٹی وی کیمراز جو بھی گرلز یا بوائز ہاسٹل ہیں اندر کمروں میں تو نہیں لیکن کم از کم باہر یہ تو پتا چل سکے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. یہ تو سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا کم از کم اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں تو ان کو فورس کیا جا سکتا ہے بائی لا کہ وہ کر رہے ہیں. کیا اس کے لیے اسمبلی میں کوئی موو ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے؟ فرائیڈے کو ہے سیشن اور آج جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہیلتھ منسٹر نے انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ابھی ہمیں پتا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوسائڈ ہے یا مرڈر ہے جب تک کہ رپورٹ نہ آئے. رپورٹ کیا سندھ میں جتنی رپورٹس آتی رہی ہیں کیا اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کے صحیح ہونے کا کوئی ثبوت دے سکتا ہے؟ یہاں میں نے لیبارٹری کا ایک ایشو اٹھایا تھا اسمبلی میں کہ یہاں جو لیبارٹری ہے ایک لیبارٹری ہے پوری سندھ میں جس میں ساری جو مرڈر ہوتے ہیں ریپ ہوتے ہیں جتنا یہاں پر نشہ ہوتا ہے ان سب کی جو اجزاء ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ کتے بلیاں کھا جاتے ہیں وہاں ہمارے بچیوں کے ان ماں پر ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی. تو وہاں پر اگر کوئی رپورٹ جاتی تو وہاں کا تو یہ حال ہے کہ وہاں مشینری نہیں ہے کتے بلیاں وہاں پر اندر گھوم رہے ہیں. تو کیا یہاں پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک کلرک سے لے کر ڈاکٹر ہو یا نرس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو رشوت کا کس قدر بازار گرم ہے. پیسوں پر کہاں کی رپورٹ کہاں سے بدل دی جاتی ہے یہ تو ہم اور سب جانتے ہیں. ہم تو سفر کر رہے ہیں. تو یہ رپورٹ پہ آئے اور رپورٹ پر جو آئے گا یہ بہت بڑا ایک میرے خیال میں بڑی سازش ہونے جا رہی ہے اور اس سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آن بورڈ ہونا ہے اور ہم سب ان فیملی کے ساتھ ہیں. یقین مانے ان کے بھائی اگر ہیں آپ کے ساتھ اس وقت کیونکہ میں بتاتا چاہوں وہ مندر میں تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو مندر میں تھے وہ اپنی عبادت میں تھے تو وہاں سے انہوں نے فون پہ جوائن کیا تھا. اب وہ نہیں ہے ساتھ یقینی طور پہ وہ مصروف ہوں گے نہیں پتا کہ ان کے آخری رسومات تک کیا معاملہ ہے. سارے مریض آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہ ہو محمود والی صاحب نے بھی کہا کہ ابھی نہ ہو شاید
کرمنل پوائنٹ آف ویو سے جو انویسٹیگیشن کے سارے منیز ہیں؟ نہیں سمجھا نہیں آپ کا سوال. کہ آخری رسومات آپ کہتے ہیں کہ فی الحال آخری نہ ہو؟ رسومات میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں مسلمس کے اندر ہوتا ہے قبر میں ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے دوبارہ نکال لیا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے دوبارہ. ہندوؤں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو اس میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، پھر اس کے لیے بھی چیک ہوتی رہی اور کیا کیا کچھ. تو ویڈیو کو اصل نہیں مانا جائے گا، جو ہے اس کو اصل مانا جائے گا. اور اگر وشال خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس کو سنبھال سکتے ہیں باڈی کو کہ کس طریقے سے رکھوانے کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. لیکن جب تک اس بچی کا پراپر میڈیکل اور چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، جب تک فیملی نہیں جو ہے نا مطمئن ہوتی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی آخری رسومات ہونی چاہیے. چلیں جی، محمود علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے، سارے منی صاحب کا، نصرت عباسی صاحبہ کا، اور ہمارے ساتھ سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ تھی پروگرام میں کچھ دیر کو، اور ساتھ میں وشال جو اس وقت اس کرب میں دکھ میں تھے، ہمارے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا ان کی بہن کے ساتھ اور ان کا مطالبہ بھی کیا ہے. بنگس صاحب جو جوائن کر رہے تھے SSP لاڑکانہ، انہوں نے بھی جوائن کیا تھا پروگرام میں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس فیس بک اور ٹویٹر پہ فلیش کر رہے ہیں. ہم یقینی طور پر یہاں فالو اپ میں رکھیں گے، جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ جی کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، انصاف ہو اس کیس کے اندر. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا.